अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन और खुलासतुल कुरान के साथ हाज़िर हैं। आज हम लोग पारा नंबर 12 का खुलासा पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका समझना कबूल फरमाए। आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 12वां पारा दो सूरतों पर मुश्तमिल है, सूरह हूद और सूरह यूसुफ। सूरह हूद की सिर्फ 5 आयात 11वें पारे में है, बकिया 12वें पारे में है। ये मक्की सूरत है। इसमें 123 आयात और 10 रुकू हैं। इस सूरत की इब्तिदा में कुरान करीम की अज़मत शान को बयान किया गया है कि ये अपनी आयात, मानी और मज़ामीन के एतबार से महकम किताब है और इसमें से किसी भी एतबार से फ़साद और खलल नहीं आ सकता और ना इसमें कोई तारुस या तनाकुज़ पाया जाता है। इसके महकम होने की बड़ी वजह यह है कि इसकी तफसील और तशरीह इस ज़ात ने की है जो हकीम भी है और ख़बीर भी है। इसका हर हुक्म किसी न किसी हिकमत पर मबनी है और इसे इंसान के माजी हाल, मुस्तकबिल और उसकी नफ्सियात, कमज़ोरियों और ज़रूरियात का बखूबी इल्म है। किताबुल्लाह की अज़मत बयान करने के बाद तौहीद की दावत है जो अक़ीदा और यकीन की बुनियाद है। दावत तौहीद के बाद दलाइल तौहीद का बयान है जो पूरी कायनात में फैले हुए हैं। बताया गया है कि सारी मखलूक को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ही है, खा वो मखलूक इंसान हो या जिन्नात, चौपाए हों या परिंदे, पानी में रहने वाली मछलियाँ हों या ज़मीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। आसमान और ज़मीन को अल्लाह ही ने पैदा किया, लेकिन जो लोग इन दलाइल में गौर व फिक्र नहीं करते और जिन्होंने अपनी आँखों पर ज़िद और अनाद की पट्टी बांध रखी है तो वो तौहीद का भी इनकार करते हैं और कुरान को अल्लाह का कलाम तस्लीम करने से इनकार करते हैं। इन मुनकरीन को चैलेंज दिया गया है, अगर वाकई कुरान इंसानी काविश है तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें बना कर ले आओ। मुनकरीन को 3 बार चैलेंज दिया गया है। पहली बार पूरे कुरान की मिसाल लाने, दूसरी बार कुरान में जैसी 10 सूरतें और तीसरी बार सूरह बकरा में कुरान करीम जैसी सिर्फ 1 सूरत बनाकर लाने का चैलेंज दिया गया है, लेकिन ये तीनों बार वो इस चैलेंज को कबूल करने से आजिज़ रहे हैं। इसके अलावा जो अहम मज़ामीन सूरह हूद में बयान हैं वो दर्ज झेल हैं। इंसानों के 2 गिरोह हैं। पहला गिरोह वो है जिनकी ज़िंदगी और जद्दोजहद और अमल का हदफ सिर्फ दुनिया है। वो हर वक्त इस ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह बनाने की फ़िक्र में लगे रहते हैं और कभी भूले से भी इन्हें आखिरत याद नहीं आती। दूसरा तौफीक याफ्ता गिरोह है जो दुनिया के लिए भी तगदो करता है, मगर इस कोशिश का महवर आखिरत है और वो आखिरी ज़िंदगी ही को सामने रखकर दुनिया की ज़िंदगी गुजारता है। पहले गिरोह की मिसाल अंधों और बहरों जैसी है और दूसरे गिरोह की मिसाल बिनाई और सुनवाई की नेमत से सरफराज लोगों जैसी है। नंबर 2, कुरान करीम की एक आदत ये भी है कि दलाइल के ज़रिए कुफ़ार और मुशरिकीन के नज़रियात की तरदीद के बाद गुज़श्ता अक़वाम और अंबिया के वाक़यात और कसस बयान करता है। ऐसे करने से दलाइल की ताकीद भी होती है और कलाम में तफनन और तनु भी पैदा हो जाता है। इंसान की तबीयत तनु पसंद है। अल्लाह ताला ने जैसे तकवीनी आयात यानी इस हिस्सी और मादी जहान में तनु का लिहाज रखा है, यूं ही तशरीही आयात यानी कुरान में भी इसका लिहाज रखा है। आप हिस्सी जहां में देखें तो लम्हा बा लम्हा मनाजिर, मौसम और औकात बदलते जाते हैं। कहीं फूल, कहीं कांटे, कहीं बुलंद वाला पहाड़, कहीं हमवार मैदान, कहीं दरियाओं की सरकश मौजें, कहीं उठती हुई खाक, फिर कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बहार, कभी ख़िज़ा, कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी शाम। यूँ ही इस तशरीह जहाँ में मज़ामीन बदलते रहते हैं। काम के साथ साथ अखबार, दलाइल के साथ कसस व वाक़यात, मवाज़ के साथ जन्नत और जहन्नुम के मनाज़िर, बशारत के साथ अंजार और वादे के साथ वईदों का बयान साथ साथ चलता रहता है और कलाम एक असलूब से दूसरे असलूब की तरफ, एक मंज़र से दूसरे मंज़र की तरफ, एक किस्से से दूसरे किस्से की तरफ, एक मज़मून से दूसरे मज़मून की तरफ मुंतकिल होता जाता है और पढ़ने सुनने वाला उकताहट का शिकार नहीं होता। सूरह हूद में भी कुरान की इस ख़ास अंदाज की झलक नुमायाँ दिखाई देती है। पहले कुरान की सदाकत और तौहीद और रसालत की हक़ानियत के दलाइल ज़िक्र किए गए। इसके बाद हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हज़रत शुएब, हज़रत मूसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए गए हैं। ये तमाम किस्से वही के असबाब
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے موضوع ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، آپ نہ قرات جانتے، نہ ہی کتابت سے آشنا ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی، لیکن اس کے باوجود اتنی صحت، باریکی اور کامل درجے کی درستگی کے ساتھ واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ خود قرآن نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پہ وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ زیر نظر صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا ہے، رات و واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، بس صبر کرو کہ پرہیزگاروں ہی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئی۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال اور اخلاق سبھی کے ساتھ ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا۔ علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بے شک دکھ دینے والی اور سخت۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب اور آخرت سے ڈرتا ہے۔ گویا یہ بتایا گیا ہے کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا، وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اس طرح آیت نمبر 116 کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ فساد سے منع کریں۔ دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر و استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس صورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 120 میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے
مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت۔ سورہ یوسف مکی ہے، اس میں 1111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورہ یوسف کا نام دے دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں ہے۔ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں تکرار نہیں ہے۔ یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کے پورا سورہ یوسف ہی میں مذکور ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹے سے حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ ہوں تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہیں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، توحید و فقہ بھی، اور سیرت و سوانح بھی، خوابوں کی تعبیر بھی، سیاست، حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن و عشق کی حشر سامانی بھی، اور زہد تقوی کی دستگیری بھی۔ اسی میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، ملائکہ اور شیاطین کا بھی، جنوں اور انسانوں کا بھی، تو چوپاؤں اور پرندوں کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی، تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلا سازی، مکاری اور حیا باختی بھی۔ اور پھر اس قصے میں مد بھی ہے، جز بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، ثروت بھی ہے، عزت بھی ہے اور ذلت بھی، صبر و ثبات بھی ہے اور بندگی شہوت بھی۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ وہاں بتدریج آپ کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ کی پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ مکہ فتح ہوا تو قریشی بھائی نادم شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے صراف گندہ ہونا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عمد اور قصد کے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک کو اس ازبر ہے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اجمالی طور پر ہم اسے بیان کر کے ان بصائر و عبر کو بیان کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے جو اس قصے سے ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے، یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی بے پناہ محبت کرتے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھیں۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر
فرفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا، قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جج گئے، اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قید کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ پارہ نمبر 12 ہمارا مکمل ہو گیا۔ یہاں پر پارہ نمبر 13 میں بھی سورہ یوسف ہی چلے گی اور مختلف انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ تو پروردگار میرا پڑھنا، سمجھنا، آپ کا سننا اور سمجھنا قبول فرمائے، اور ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حروف پہ پروردگار نیکیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔